रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। मेरे तमाम बहन भाइयों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके मैसेजेस पैगामात मुझे मिलते रहते हैं, बस वक्त नहीं होता। जो लोग कहते हैं मैं किस काबिल हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँ, मैं ख़ुद आपकी दुआओं को मुख्ताज हूँ, आप मेरे लिए दुआ किया करें, मैं आपके लिए करूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दसा आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारियाँ अल्लाह ताला दूर फरमाए, गम दुख दूर फरमाए और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज मैं तकरीबन 3 साल, मैं कह रहा हूँ हो सकता है ज़्यादा हो गए हूँ, मैं मोहतरम अमीद ख़ान साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तवील अरसे बाद मैं आता होता था यहाँ पर हमारी तवील मजलिसें होती थी, हमारी गपशप होती थी। बहरहाल फिर आप लोग भी जानते हैं कि मेरे जो मसाइल रहे हैं मजहबी तबके के साथ, तो फिर मुझे किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ी, तनाई इख्तियार करनी पड़ी। तो इतना ज़्यादा मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला हूँ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोग जो मेरी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा या मैं वालिद साहब की मस्जिद है वहाँ पर बैठ कर दर्स देता हूँ, या फिर अपने घर में होता हूँ, या फिर जहाँ पर जुम्मा पढ़ाना होता है तीसरी जगह वही होती है। इसके अलावा चौथी जगह तकरीबन बरसों से मैं नहीं गया हूँ कभी भी। बहरहाल परसों रात बुध की शब आपसे मेरा रब्ता हुआ, आपने मुझे फ़ोन किया है, तो मैंने वादा किया, मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ा के इंशाअल्लाह ताला मैं आपके पास आऊँगा। ये बड़े पुराने हमारे ताल्लुकात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस का फ़रमान है, बल्कि दर्जनों फ़रामीन का ख़ुलासा है कि अल्लाह ताला की खातिर, बस ये समझे वो जलाल के अल्फाज आप नहीं समझ सकेंगे, अल्लाह ताला की खातिर जो लोग आपस में मोहब्बत रखते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस कल बरोज़ क़यामत उनको अपनी रहमत का साया अता फ़रमाएंगे कि जब कोई साया नहीं होगा क़यामत मैदान महशर के अंदर। तो मेरी आपके साथ बड़ी पुरानी मोहब्बत है, बड़ा पुराना हमारा ताल्लुक़ है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा ये जो ताल्लुक़ है सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आल पाक की वजह से, कि मैं जब भी इनके पास बैठा हूँ तो सिवाय हुज़ूर की आल के उन्होंने कभी कोई ज़िक्र नहीं किया। और मेरा इनके साथ जो आना जाना है उसका सबब भी यही है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीकी मुहिब आले बैत हैं। हकीकी का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है ना कि बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि वो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सहाबा पाक के ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं और फिर उसको अपनी मोहब्बत का और अपने ईमान का तकमला समझते हैं। लेकिन हकीकी मुहिब आले बैत वही होता है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब हर रिश्ते का एहतराम करता है। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके जो सहाबा पाक हैं उनके साथ हमारी मोहब्बत क्या है कि वो हुज़ूर के दर अक़दस के ऊपर आने वाले हैं, हुज़ूर के पास आए, हुज़ूर की ज़ात अक़दस के ऊपर उन्होंने ईमान रखा है, हुज़ूर की ज़ात अक़दस ने उनका ईमान कबूल किया है, हुज़ूर की ज़ात अक़दस के साथ मिलकर फिर उन्होंने जिहाद किया है, हुज़ूर की ज़ात अक़दस के साथ मिलकर इस्लाम की नुसरत की है, मदद की है। यह सवाब है मोहब्बत का उनके साथ। और हुज़ूर की जो आल हैं कौन है? वो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला आपके जिस्म के ज़र्रात हैं, हुज़ूर के जिस्म के टुकड़े हैं, हुज़ूर के जिस्म के अनवार व तजल्लियात हैं। उनकी रगों के अंदर खून मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये हकीकी मुहिब आले बैत होता है कि जो दोनों को अपने हाथ के ऊपर रखता है। एक हाथ के ऊपर हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा, वो भी हमारी आँखों की ठंडक, और दूसरे हाथ के ऊपर हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आले बैत, वो भी हमारे सर का ताज। तो बस यही हमारा सबब है। जानी पहचानी शख्सियत है, मैं आपको क्या तारुफ़ करवाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे जो छज की तारीख़ है, तो छज की तारीख़ इनके ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल है। और पुराना जो एडिशन मेरे पास तारीख़ छज का पड़ा हुआ है उसके अंदर आपका ज़िक्र भी है बाकायदा, आप उनके भाई का मुहतरम खालिद ख़ान साहब का, इनका आप ज़िक्र पढ़ भी सकते हो। अब नए एडिशन के मुतालिक मेरे इल्म के अंदर नहीं है। बहरहाल पुराना जो एडिशन है जिस तारीख़ छज में, जिसमें हमारी मस्जिद का ज़िक्र भी है अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से, तो तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका यही तारुफ़ है। हुज़ूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जो खानवादा है उनके साथ आपका ताल्लुक़ है, निस्बत आप रखते हैं, बैत की निस्बत है, बैत निस्बत इरादत है। और हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आल के साथ ये निस्बत रखते हैं। और ये देखें अभी चूँकि मेरे पास वो इस तरह के कैमरे नहीं है एक जगह के ऊपर, ये हमारा फिट ही है कि इनके पास इनकी ये आप लाइब्रेरी आके देखें, आप चेक करें। मतलब जो उलमा का, खैर कोई बात नहीं, उलमा जो होते हैं ना, उलमा जो जिनका इल्म दीन जो पढ़ते पढ़ाते हैं, शायद उनके पास भी मैं कहता हूँ कि कुतब का इतना ज़ख़ीरा मौजूद ना हो।
اور ابھی تو یہ بیمار رہے، مجھے ابھی بتایا کہ میں تقریباً 2 سال تک مطلب چارپائی کے اوپر رہا ہوں۔ جس وقت میں پہلے آتا تھا تو باقاعدہ یہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چنج لڑانا، یہ باقاعدہ میرے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، اور اچھے مطلب یہ کہ جو کیا کہتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے والے علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ حدیث پاک سے استدلال کر کے، قرآنی آیت سے استدلال کر کے، تاریخ سے استدلال کر کے ان کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ بہرحال باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہماری معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ان کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرتے ہیں، کہ میرا آپ کے ساتھ اختلاف بھی ہے یہ، لیکن اب ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور مجھے بھی آپ دیکھ لیں، اللہ پاک کا فضل ہے، آپ لوگ جو مستقل سننے والے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے ملک کی چوٹی کے علماء ہیں، میں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے، لیکن ادب کا دامن میں نے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ تو میں بھی ان کی طرح مسکین سا آدمی ہوں، سائڈ کے اوپر اسی لیے رہتا ہوں کہ معاملات آپ کے علم کے اندر ہے، میں دوبارہ ساری باتیں آپ کے سامنے کیا دہراؤں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، میں نے کہا اللہ پاک میں ان لوگوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں اخلاص، دیکھیں بخاری شریف کی پہلی روایت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو اجر و ثواب ہے اس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اعمال کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی آل کا نام لیتا ہے، حضور کے اصحاب کا نام لیتا ہے، دین کا نام لیتا ہے، اسلام کا، قرآن کا نام لیتا ہے، لیکن درمیان کے اندر دیکھیں وہ اپنے مفادات سامنے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے اوپر گرفت کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص ہے، ہم بے شک اس کو کہتے رہنا کہ یہ دین کو بیچنے والا ہے، یہ شیعہ ہو گیا، یہ خارجی ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا، لیکن اس کی نیت ٹھیک تھی، اچھے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اس نے مخلص ہو کر کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو اجر دیں گے۔ تو جب ہم نے معاشرے کے اندر، میں خود اپنی بات کرتا ہوں اور یہ بھی اسی طرح ہے، ہم نے معاشرے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ تبدیلیاں آ گئی ہیں، کوئی ہمارا دکھ سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اور اپنی مرضیاں کرتے ہیں، دین کے اندر اپنی مرضی سے دخل اندازی کرتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے سنی نہیں تھیں کبھی، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی تھی، 14 صدیوں کا جو اسلامی لٹریچر ہے اس کے اندر یہ باتیں نہیں تھیں، تو وہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ میں نے یہی کہا، میں نے کہا سائڈ کے اوپر ہم ہو گئے، تو اب جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ جو اداروں کی ہم نے بنیاد رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو دین کی خدمت ہمارے سپرد ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ جس طرح بھی ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات اقدس کے اوپر ہمیں کامل یقین ہے کہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ ہمارے جو ادارے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت پوری دنیا کے اندر ہوگی، ان اداروں کو اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل حیثیت عطا فرمائیں گے۔ آپ میری بات یہ لکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری زندگی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی عطا فرمائیں گے کہ ان اداروں کو اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل حیثیت عطا فرمائیں گے۔ باقی ہم معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ناراض بھی نہیں وہ کریں، میرا روز روز اچھا نہیں لگتا ہے کہ بندہ ایک دن ایک بات کرے، دوسرے دن دوسری بات کرے، تیسرے دن تیسری بات کرے۔ تو جب وہ لوگ اپنے دیکھیں مسلک سے ہٹ گئے، اپنے راستے انہوں نے چھوڑ دیے، اور ہر وقت فتوے لگانا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ لتاڑنا، جمعے کی تقریریں اس وقت تک ان کی مکمل نہیں جب تک ہمیں یہ برا بلا نہ کہہ لیں، تو پھر ہمارا یہی حق بنتا تھا۔ وہ جس طرح بخاری شریف کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ آخری زمانے کے اندر مومن کا یہ بہترین سرمایہ ہوگا، یہ دودھ دینے والے جو ان کو لے کر اوپر پہاڑوں کی طرف نکل جائے۔ یہی وہ غار ہیں ہمارے، یہی جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو وہی غار سمجھ لیں کہ ہم چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے ساتھ رابطے کے اندر ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، آپ کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں، میری آپ تک پہنچتی ہیں، اور ہی ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے 2 کروڑ روپے کا مدرسہ بنا دیں تو نئی تو بات میں نے کوئی بھی نہیں کرنی، جو باتیں یہاں پر اس گھر کے اندر بیٹھ کر، اس حضرت شہر کے اس گھر کے اندر، حضرت صاحب امید صاحب کے گھر کے اندر بیٹھ کے یہی بات میں نے مدرسے کے اندر بھی کرنی۔ آج جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی میں نے دیا، اس کے اندر بھی میں نے یہی بات کی کہ عالم دین جو ہوتا ہے اندر باہر اس کا ایک ہوتا ہے نا، وہ ممبر کے اوپر ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو، بیٹھک کے اندر ہو، گھر والی بات ایک ہوتی ہے، بات ایک ہونی چاہیے۔ اگر ہم دوہرا معیار رکھیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ جو لوگ عدم اعتماد کا شکار علماء کے اوپر ہو گئے وہ ہم سے بھی ہو جائیں گے۔ باقی ایک بات پھر کلمہ طیبہ میں وضو کے اندر ہو، پھر دوبارہ میں نے جمعے کے بعد پھر وضو کیا ہے، ہم نے کھانا کھایا پھر میں نے دوبارہ وضو کیا ہے۔ کسی کا اللہ پاک کی قسم ہے کلمہ پڑھتا ہوں، کسی کا کوئی بغض بھی نہیں، کسی عالم دین کا، کسی مدارس کا، خانقاہوں کا، سب اپنے اپنے معاملات چلتے رہیں۔ میری صرف اتنی درخواست ہے کہ جب میں سب کو چھوڑ چکا ہوں، میں سب کو کہہ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا راستہ ہے، تو میں دیکھیں نا آپ کے کسی معاملے کے اندر رکاوٹ نہیں ہو، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی مخالفت نہیں کرتا، تو میری بھی یہی درخواست ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے جہاں پر بھی بستا ہے تو وہ ہمارا نام لینا بھی چھوڑ دے، بس اتنی درخواست ہے۔ اور وہ بھی اگر آپ کریں کہ میں نے جواب نہیں دینا، یہ بات یا بس بات ختم ہو گئی، بات بالکل جواب نہیں دینا، کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے محبوب پاک کی بات، اللہ تعالیٰ ادھر قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے استاد جی مفتی حنیف قریشی صاحب وہ کہتے ہوتے ہیں، کوئی کہتے رہے، کوئی مجھے کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی مطلب دیکھیں وہ تو انٹرنیشنل شخصیت ہے نا، مجھے تو شاید ہو سکتا ہے اپنے گاؤں کے لوگ بھی پورا نہ جانتے ہوں شاید،
لیکن مجھے جب اتنا فورس کرتے اور میرے خلاف اتنی وہ پروپیگنڈا اور مہمیں، اور باقی میں جہاں پر کئی دفعہ میرے پروگرام، تو میں سوچتا ہوں پھر وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہوتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے سرخرو ہونا چاہیے، بندوں کے سامنے تمہارے سامنے سرخرو ہوں گے تو کیا، نہ ہوں گے تو کیا۔ کل ان لوگوں نے کیا کیا تھا، مجھے اٹھا کر وہ آسمان کے اوپر لے گئے تھے، پھر نیچے پھینک دیا۔ یعنی اٹھے تو وہ نہ جس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے، جب اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے پھر بندہ وہ اٹھتا ہے، نظر آتا ہے۔ عوام کو اٹھانا کیا ہوتا ہے، یہ اوپر لے کر۔ طاہر القادری صاحب کے حق میں نے 2 باتیں کی تھیں، یاد ہے نا آپ کو، صرف 2 ان کے حق کے اندر باتیں کی تھیں۔ میرے مدرسے کا کام آج بھی رہ گیا ہے، لوگوں نے وعدہ میرے ساتھ کی ہوا تھا کہ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چھت بھی اور یہ سارا تعاون ہم آپ کے ساتھ کریں، مجھے محتاجی کسی کی نہیں ہے۔ میرا بھائی ظفر اقبال ہانگ کانگ کے اندر بیٹھے ہوئے مجھے کہتے ہوتے ہیں آپ صاحب ہم ٹھیکیدار نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا ہے نا تمہارے نصیب کے اندر کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر رہے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہیں۔ تو 2 جملے میں نے ان کے حق میں بولے تھے، وہ چھوڑ دیے، میرے ساتھ چھوڑ کے بالکل تن و تنہا مجھے کر گئے ہیں لوگ۔ لیکن کچھ بھی ہو، میرے کپڑے بچپن سے 30 سال ہو گئے، 32 سال میری عمر ہے نا، یہ جو لوگ مجھے 20-25 سال سے جانتے ہیں اس طرح سفید کپڑے ہی ہوتے ہیں میرے، اور آج بھی سفید ہی ہیں۔ اللہ پاک کا فضل، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ سفید کپڑوں کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ پاک کے اندر، حضور کے صحاب، حضور کے امت کے اولیاء، حضور علیہ السلام کی آل بیت، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ کے اندر ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخرو ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری حضرت صاحب کے ساتھ، امید خان صاحب کے ساتھ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے اس گھرانے کو، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خصوصی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اہل سنت کے جو مشائخ ہیں ابھی بھی آتے ہوئے، حضرت قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، حضرت عبدالستار خان نیازی صاحب کا یہ نام لے رہے تھے، اس وقت بھی میں پہلے بھی آتا ہوتا تھا، تو یہ بزرگان دین کا اپنے اہل سنت ابھی ذکر کر رہے تھے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیرزئی شریف کا، ان کے جو بیٹے تھے حضرت صاحبزادہ مفتی محمد امین الحق صاحب رحمۃ اللہ، آتے ہوئے پہلے مطلب میں نے قدم رکھا ہے تو بات شروع ہوئی، تو کہتے ہیں ان جیسے لوگ تو کوئی تھے ہی نہیں، اور ان جیسے فقیر اور مسکین لوگ، تو یہ ایک ہوتا ہے ہمارا کنیکشن اللہ پاک کا فضل ہے، جڑا ہوا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو انہی اکابرین کے صدقے، یعنی نیک لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میری آپ جہاں تک آواز جاری، اللہ تعالیٰ سب کو آبادیاں نصیب فرمائے، رحمت عزت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔